अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्क भर में पूरी दुनिया में नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया गया और अज़्म किया गया कि उनकी सुन्नत पे अमल करना है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि माजी की हुकूमत और एक अरसे से बल्कि इलेक्शन के करीब आके तो रियासत मदीना का नारा बुलंद किया गया, लेकिन रियासत मदीना का हकीकी तसव्वुर है क्या, इस पे भी बात करेंगे और हमारा पैनल भी अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होगा। लेकिन आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने लंदन में अपनी दुख्तर मोहतरमा के साथ जो गुफ्तगू की, जो हाल दिल बयान किया और जिस तरह उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ जो है उनका मुकदमा भी फ़ारग होगा, बरीयत भी हो गई, तो फिर ये कौन इसका जवाबदेह है? हमारे ज़ख्मों पे जो उसको मुंदमिल कौन करेगा, इसका हिसाब कौन देगा? और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आज तक मुल्क की तारीख़ में इस किस्म का नारवा सलूक इख्तियार नहीं किया गया। वो मुझे इस मौके पे अपने वालिद मोहतरम रियाज़ अहमद फैज़ी मरहूम का वो शेर याद आ रहा है कि है कौन ऐसा बताए हमको कि जुर्म क्या है, कुसूर क्या है, ये बरके वहशत गिरी जो हम पे, जवाज़ इसका हुजूर क्या है। और मीडिया पे भी क्या क्या कहा गया मोहतरमा कुलसूम नवाज़ मरहूमा के बारे में। मियाँ साहब क्या कह रहे हैं पहले वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं। मुझे वो सब मनाज़र याद आ रहे हैं कि किस तरह से मेरी वाइफ, इनकी वालिदा डेथ बेड पे थी और किस तरह से हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। और फिर वो लोग, मीडिया के भी लोग जिसमें शामिल थे, वो बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि जी पता नहीं अस्पताल इनका है, जी इनकी वालदा बीमार है या नहीं है, ड्रामा रचाया हुआ है और बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने एक ढोंग रचाया। तो मैंने इसलिए एक जुमला कहा था पाकिस्तान में जब मैं था कि ये बताने के लिए कि जी आप की बीवी बीमार है तो मरना भी पड़ता है। वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अब वो बताएं मुझे कि वो जवाब तो दें ना कौम को कि उन्होंने ये जुमले जो कसे, वो क्या उनके सीने में कोई दिल नहीं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और फिर जिस कर्ब में मुब्तला किया पूरी फैमिली को। जी जनाब, जिस कर्ब में मुब्तला किया, और पूछना चाहता हूँ उनसे जो जुमले कसे, इसी पे गुफ्तगू करेंगे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एडिटर रोज़नामा जंग लाहौर जनाब परवेज़ बशीर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी परवेज़ भाई, ये आपने मियाँ साहब का हाल दिल सुना और कर्ब की बातें और सारी गुफ्तगू, क्या कहेंगे इस पे कि हम मीडिया वाले जुमले कसते रहे, हमसे मुराद जो मजमूई तौर पे उन्होंने बात भी कही और कोई मानने को तैयार नहीं था। जी बीमारी का बहाना है, तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि फिर मर के दिखाना पड़ता है सच्चा साबित होने के लिए। क्या फरमाएंगे परवेज़ साहब? देखें, ये जुमला तो बड़ा दिलसोज है और परेशान कुन भी है, और इस सवालात जो उन्होंने उठाए हैं उसके जवाब भी देने पड़ेंगे, हमें भी देने पड़ेंगे, इदारों को भी देने पड़ेंगे, अदलिया को भी देने पड़ेंगे, मुआशरे को भी देने पड़ेंगे, सियासत को भी देने पड़ेंगे। लेकिन जवाद फैज़ी साहब जरा ये देखें कि वो जो बात कर रहे हैं किस लहजे में, किस मुहज़्ज़ब अंदाज में, और वो जो उनके जो जुल्म हुआ है उनसे, उन पर रवा रखा गया है, उनमें उनके अभी तक लहजे में जो तलखी आनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में वो तलखी अभी नहीं आई। वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, अभी उन्होंने इब्तिदा की है। यहाँ पर बिल्कुल माहौल बदल गया। यहाँ पर तो गाली गलौज से बात शुरू होती है, उन्होंने तरबियत का आगाज किया। यहाँ पर वो उनका लबो लहजा देखें कितना शगुफ्ता, नरम और मुहज़्ज़बाना है। वो तलखी मौजूद नहीं है जो यहाँ पर आजकल यहाँ पे जो सिलसिला चला हुआ है। और ये भी देखें जवाद फैज़ी साहब, फर्क देखें कि वो बात कर रहे हैं आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरी के लिए। अच्छा, अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं
جو یہاں پر اب رواج نہیں ہے پرفارمنس بتانے کا، پرفارمنس نہیں بتاتے، وہ بتا رہے ہیں کہ کیا فرق کیا پڑا ہے ان کے جب وہ تھے تو ان کی کارکردگی کیا تھی، وہ معیشت کی بات کر رہے ہیں، اقتصادیات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ فرق دیکھنا پڑے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اب سب پر واجب الادا ہے کہ اس سوالات کے جواب دیں، دیے جائیں۔ تو یہ ہے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ابتدائی طور پہ آپ نے کوئی اور کوشچن کر پرویز بھائی یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول بڑے شوق سے، ذوق سے، عقیدت سے منائی گئی، اور جناب خان وہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ پھر سیرت کانفرنس سے اسلام آباد میں خطاب بھی کر رہے تھے، لیکن کیا یہ نہیں تھا کہ کسی کا جرم نہ ہو، قصور نہ ہو، اور اس کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے، جو پھر جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا، جس طرح وہ امریکہ جا کے کہتے رہے میں تو ایئر کنڈیشن بھی اتروا دوں گا، یہ کیا ہے طرز، یہ کیا سیرت رسول مقبول سے یہی ہمیں حوالے ملتے ہیں؟ بالکل متضاد چیزیں ہیں، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں بالکل متضاد، اور اس کے اندر وہ جھوٹ کا بے پناہ استعمال ہے، اور وہ چیزیں اب سامنے بھی آ رہی ہیں، اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو نواز شریف نے جو ابھی ابتدائیہ کیا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آئندہ آنے والی جو فلم ہے اس کا یہ ٹریلر ہے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس میں اب ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ جو لیک ہوئے ہیں چیزیں، آڈیو لیک ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ جو ان کے عقیدت مند ہیں ان کو دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت بدل رہا ہے، اور وہ دوسرا جب رخ دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ ان کی گفتگو میں، ان کے بیانات میں کتنا تضاد ہے، اور ریاست مدینہ کی بات جو کر رہے ہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے الٹ ہے، بالکل الٹ ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں۔ صحیح پرویز صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں میں چڑھ سا اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا، وہ کس حساب سے؟ اور ادھر وزیر داخلہ بھی تیار ہے کہ آنتے جو ایک باری، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس سے ملک کے وہ معاملات، آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو تو وہ بھی بیچ چراہے وہ زیر بحث لائی جا رہی ہے، اداروں کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی مبینہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری صورتحال تو ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے اہل سیاست کو اور تمام تر اکابرین ریاست و سیاست کو؟ دیکھیں وہ ایسے تو ہونا تو یہ چاہیے، اگر کوئی سیاستدان ہو تو وہ تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہے، لیکن ان کے عزائم جو ہیں وہ شروع سے ہی نظر آ رہے ہیں، ان کے عزائم جو ہیں وہ ملک کی اقتصادیات کو، معاشرت کو، سیاست کو تباہ و برباد کرنے کی ہے، تو اس چیز کو ساروں کو سمجھنا ہوگا، اداروں کو بھی سمجھنا ہوگا، عدلیہ کو بھی سمجھنا ہوگا، اور جو عوام ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہے بہت خطرناک کھیل شروع ہونے والا ہے، کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور اس کو سب کو مل کر اس کو جو ہے وہ پاکستان کو بچانا ہوگا، استحکام دینا ہوگا، ورنہ بہت انتشار اور جو ہے غیر عدم اعتماد اور عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ اور یہ جو ہے جن لوگوں نے کام خراب کیا ہے، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے کام خراب کیا ہے وہ کام سنبھالیں اور ٹھیک بھی کریں، سارے مل کے اس کام کو سنبھالیں۔ بہت شکریہ جناب پرویز بشیر، آپ کے وقت کا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی، اور جس قسم کے حالات ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس میں تو چاہیے یہ تھا کہ تمام تر سیاسی جماعتیں وہ مل کے اس موقع پہ تو مل جاتے، لوگوں کی آباد کاری ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، فصلیں تباہ ہے، جانور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہے، اور اس پہ بھی اگر ہم سیاست کی باتیں کریں گے، اور وہ بھی اس دن جو مخصوص ہے جس کو بڑے ذوق و شوق سے اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے، تو اس پہ تو سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں سینئر موسٹ جرنلسٹ جناب سلمان غنی، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ آج میاں صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی،
اور ابھی پرویز بشیر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب نے ابھی تو بڑے تحمل سے اور بردباری سے گفتگو کی ہے، اپنے اوپر جو ظلم تھا، کرب تھا، اس کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ فلم کا ٹریلر ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں نہ صرف حالات بدلیں گے بلکہ عمران خان کے ماننے چاہنے والے بھی اب اس حقیقت کو جان پائیں گے کہ ملک کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جواد، یہ سیاسی تاریخ کے تل باب تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ اور بہت سارے راز کھولیں گے، تو میرا نہیں خیال۔ دیکھیں جتنا میں ان کی سیاست کو جانتا ہوں، بات یہ کہ ماضی کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے لیے جو کچھ کیا گیا، پھر ان پہ مقدمات قائم کیے گئے، پھر وہ عدالتی طور پہ نااہل ہوئے، کہ ہم نے بڑی ان کی قربت میں رہ کے دیکھا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر بخلاہٹ یا جزلاہٹ طاری کر کے وہ قومی راز، ان کا سینہ جو ہے قومی رازوں کا امین ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل بات کی ہے، اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ پاکستان کے ایشوز کی بات کرتے رہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا مین ایمفیسائز پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے تھا، اور سب سے بڑی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور کے اندر پاکستان کے اندر مہنگائی کی یہ صورتحال نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا کمپیریزن کرتے نظر آ رہے تھے۔ اور آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت کیا پیٹرول کی قیمت 88 روپے نہیں تھی، کیا چینی 55 روپے پہ نہیں تھی، کیا آٹا 35 روپے پہ نہیں تھا، کیا ڈالر 110 کا نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا تھی، اور لوگوں میں امید اور آس تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی اس وقت نہیں تھی، لیکن وہ کیفیت نہیں تھی جو اس کے بعد طاری ہوئی۔ اور بات ہے کہ جو حکومتیں عوام کی ریلیف کے نام پہ برسر اقتدار آتی ہیں، ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنا پروگرام بھول جاتی ہے، وہ سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ انہوں نے ایک سوال قوم کے سامنے رکھا ہے کہ انہیں جس کیس میں سزا دی گئی ہے اس کیس کے بارے میں تو پاکستان کے چیف جسٹس کہتا نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈریکولین لا ہے، تو یہ اس سوال کا جواب تو آنا چاہیے نا۔ صحیح۔ سلمان غنی صاحب، ابھی آپ نے بات کی میاں صاحب کے حوالے سے کہ وہ بڑی حقیقتوں کے امین ہیں، لیکن یہ جو لوکل صادق و امین تھے، وہ جس قسم کی ان کی آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں، پھر وہ جس طرح اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک حقیقتوں کا امین اور ایک لوکل صادق و امین، یہ صادق و امین صاحب جو یہاں والے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جواد، انہیں وہ صادق و امین تھا ہے یا نہیں، ان کو صادق اور امین بنا کے پیش کیا گیا، ایک مائنڈ سیٹ تھا جو ان کو برسر اقتدار لانا چاہتا تھا۔ اور اب آپ تاریخ کا جبر دیکھ لیں کہ کیا ان کو لانے کے بعد وہ ان کی امیدوں اور توقعات پر پورا اترا؟ کیا آج کا پاکستان ماضی کے پاکستان سے بہتر ہے یا ابتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امیدیں اور تمنائیں بھی پوری نہیں ہوئی جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا۔ اور آج جیسے آپ ابھی نواز شریف کی بات کر رہے تھے، نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو ایک سطح سے آگے نہیں لے کے گئے، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں کہ ایسی لیڈرشپ بھی ہے جس نے اس پہ احسان کیا تھا اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر انتشار اور خلفشار ہے تو کسی بیرونی سازش یا بیرونی قوت کی بنیاد پہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ ہے۔ لیکن لیڈرشپ سیاسی تاریخ میں لیڈرشپ ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، سیاسی اور اقتصادی استحکام کا ذریعہ بنتی ہے۔ پاکستان میں تو ایسی لیڈرشپ آ گئی ہے جو انتشار اور خلفشار پیدا کرتی ہے، جو لوگوں میں نفرتوں کا فروغ کرتی ہے۔ آج عدم برداشت دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیفیت پاکستان کے سیاستدانوں نے پیدا کی ہے۔ میرا خیال پاکستان کے عوام اپنے اندر جان پیدا کریں اور سیاستدانوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کریں۔ صحیح۔ سلمان غنی صاحب، ریاست مدینہ کا حقیقی تصور کیا ہے؟ ہم نے تقریریں بہت سن لی، خطابات بہت سن لیے، اور خان صاحب کی تو ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ بڑا کچھ ہی سن لیا، اسلام کے حوالے سے بھی، دین کے حوالے سے بھی۔ یہ کیا تصور ہے؟ نعرہ بازی صرف مذہب کو استعمال کرنا، اس کارڈ کو استعمال کرنا، یہ کتنا خطرناک ہے ملک و قوم کے لیے؟ دیکھیں جواد، ریاست مدینہ دنیا کے اندر صادق اور امین صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور انہوں نے اپنی ذات کو نمونہ بنا کے پیش کیا۔ وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے خود پر سختیاں برداشت کی لیکن دوسروں کو ریلیف دیا،
اور انہوں نے تو اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعووں سے یا باتوں سے چیزیں نہیں آتی. اس کے لیے عملی صورت میں اپنی ذات کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے, اپنی سیاست کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا جو دعویٰ کیا تھا تو سیاست کے لیے سیاست کے لیے کیا تھا. بہت شکریہ جناب سلمان غنی آپ کے وقت. ناظرین, سیاست کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کرنا وہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. کم از کم ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس کا پھر قبر میں حساب بھی ہو, سوال بھی ہو جائے, اور پھر یوم حشر تو پھر سوال ہوں گے. ایک ایک چیز بتا دی جائے گی, کھول کے رکھ دی جائے گی اور منہ پہ دے ماری جائے گی. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں, جنہوں نے نہ صرف میدان میں کام کیا بلکہ ایڈیٹوریلی بھی بہت زیادہ نام کمایا. جناب سید مائد علی, السلام علیکم شاہ جی. مائد صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جناب سید مائد علی, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہاں یا نہ میں بتا دیجئے. دوبارہ ملائیے گا, کوئی رابطے میں ہے ایسا ایشو. لیکن ناظرین, میں وہی کہہ رہا تھا کہ میڈیا سے بھی سوال کر ڈالا میاں نواز شریف صاحب نے کہ جملے طنز کہ نہیں, محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیمار نہیں ہیں, کوئی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. میں تو اس خاتون کو اس دن بھی جانتا ہوں جب 8.5 گھنٹے ان کی گاڑی کو یوں کر کے GOR میں لٹکا کے رکھا گیا, اور تیمینہ دولتانہ بھی تھیں, جاوید ہاشمی بھی تھے, دیگر بھی ایک آدھ شخصیت میں نام شاید سکپ ہو گئی ہے میرے. میں ماڈل ٹاؤن میں اس دن بھی تھا. جو ہی گاڑی نکلی میں بھی اپنی گاڑی پہ پیچھے نہر لاہور, وہاں پہ جب GOR کے باہر گاڑی روک لی گئی, کرین کے ذریعے اس گاڑی کو جس طرح لے جایا گیا اور پھر GOR کے اندر جا کے جس طرح اسے لٹکا کے رکھا گیا, یہ سارا کچھ میں نے بھی بطور بیٹ رپورٹر بھی دیکھا. میں کسی اخبار کا چیف رپورٹر تھا اس وقت, اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. میں نے بڑا کچھ دیکھا. میں نے میاں صاحب سے ملاقاتوں کے بعد واپسی پہ مریم نواز صاحبہ کی روحانسی آواز بھی سن رکھی ہے کہ بابا پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. میں نے سب کچھ دیکھا. سید مائد علی بہت کچھ جانتے ہیں وہ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں, پہلے آپ کا کٹ گیا تھا. نہیں کوئی بات نہیں, ہم نے دوبارہ اسی بہانے مجھے بھی 2 جملے کہنے کا مزید موقع مل گیا. شاہ جی یہ بتائیے گا, میاں صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی, وہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیمار زوجہ محترمہ وہ قومے میں تھیں. میں نے کہا کہ 1 ہفتہ میرے خلاف جو فیصلہ آنا ہے اسے ڈیلے کر لیا جائے, وہ بھی نہ کیا گیا. اور پھر ان کا گلہ تھا جہاں ریاست مدینہ کے اپنے والوں والی عمران خان سے, وہاں میڈیا سے بھی یہ گلہ تھا کہ طنز کیا گیا, جملے کہے گئے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا جی, بیماری کا ڈرامہ ہے, لیکن مر کے سچا ثابت کرنا پڑتا ہے. کیا کہیں گے مائد علی؟ بڑے افسوس کی بات ہے جی, یہ ہماری جو ہسٹری ہے پاکستان کی, اس میں یہ ایک خاصا مطلب افسوسناک بات تھا جو کہ ہم نے دیکھا مطلب خان صاحب کے پاور میں آنے کے بعد, اور جس طریقے سے استعمال کیا گیا عدالتوں کا, نیب کا, برے طریقے سے, بھونڈے طریقے سے, اور جس طریقے سے لوگوں کی حقوق سلب کیے گئے, اور ایون وہ فرما رہے تھے کہ اس کو کال بھی نہیں کرنے دی گئی. تو یہ ساری بہت افسوسناک باتیں ہیں, اور ڈیلیبریٹ تھا, ان کو توڑنا جو تھا وہ مقصود تھا, جو شاید وہ اس میں میرا خیال ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکے جو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہو. تو بہت افسوسناک بات ہے, اور یہ ہوا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے سارا کچھ, کہ جان کے تکلیف دی گئی میاں نواز شریف کو. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, تو تھوڑا دھیان کر لینا چاہیے تھا پہلے جب وہ انگلینڈ میں تھے, تب تکلیف دی گئی. نہ صرف جو PTI کے مطلب جو ایکٹیوسٹ ہیں, بلکہ حکومت میں آنے کے بعد بھی بہت تکلیفوں کو دی گئی. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے پاکستان کے لیے. مائد وہ میاں صاحب آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کوٹ لکھپت جیل میں اپنی بیٹی, چھوٹی بیٹی کے ہمراہ ملنے آئی ہوئی تھی, اور وہیں پہ پروانہ آیا کہ گرفتار کر رہے ہیں, یہ مجھے اذیت دینے کے لیے تھا. حالانکہ وہ باہر تھیں, گھر میں تھیں یا جہاں پہ بھی تھیں, وہاں سے بھی گرفتاری ہو سکتی تھی, لیکن جیل کے اندر ایک وزٹر ہو اپنے والد کو ملنے گیا اور ان کو گرفتار کر لینا,
یہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج تک یہ روایت نہیں ملتی ملکی تاریخ میں کہ اگر کسی کے خلاف انتقام لیا جائے، کسی سے انتقام لیا جائے یا کوئی اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بدتر یہ چہرہ تھا؟ بہت برا تھا جی، بہت نامناسب طریقہ تھا، بہت برا تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے جو کچھ تکلیف انہوں نے دی. ویسے تو ہمارے پاس ہسٹری میں ہیں اور بھی، مطلب جب ذوالفقار علی بھٹو جب تھے جیل میں تو تکالیف انہوں نے بھی سہی تھی، ان کی بیگم نے، بیٹی نے بھی. مگر یہ بھی ایک نیا، میں نے آپ کو بتایا نا جس طریقے سے میں نے کہا کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ جان کے ایسے ایسے تنگ کیا جائے جو کہ مہذب معاشروں میں نہیں اس طرح ہوتا. مطلب بیٹی کو ظاہر ہے باہر کر سکتے تھے، بعد میں کر سکتے تھے ارسٹ اس کو، مگر اس کو سامنے جان کے ارسٹ کیا گیا تاکہ باپ کو تکلیف ہو. پہلے بیگم کو، ان کی کو جو بستر مرگ پہ تھی ان کو تکلیف پہنچاتے، ان کو تو نہیں پہنچی ہوگی ظاہر ہے، وہ بیچاری ہوش میں نہیں تھی، مگر خاندان کو پہنچاتے رہے. اور بعد میں یہ سارا ٹارگیٹڈ تھا جو ہم نے پھر 3 سال عمران خان کے دور میں 4 سال دیکھا، 4.25 سال کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ ساری مطلب یہ حملے کیے، کورٹس کے تھرو استعمال کیا گیا، نیب بہت زیادہ ایکٹیو کی گئی. ایف آئی اے میں انہوں نے نہیں مانا تو ان کو میمن صاحب کو نکال دیا گیا، اور سوشل میڈیا تو ان کا تھا ہی. تو ہر طریقے سے جس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچا سکتے تھے یا توڑ سکتے تھے انہوں نے وہ پوری کوشش کی. اور میرا خیال ہے ان کو کامیابی نہیں ملی. ظاہر ہے جو نقصان ہونا تھا خاندان کا، وہ بیگم کلثوم کی صورت میں وہ تو ہو گیا، تو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے. مگر ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ٹارگیٹڈ سارا کام تھا. اور میں نے واقعی ریسنٹ ہسٹری میں اس طرح کی مثالیں نہیں دیکھی. ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مطلب زرداری صاحب کے ساتھ بھی جیل میں کافی کچھ ہوا تھا، بیوی نے بھی بڑی تکالیف سہی تھی. مگر یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے عمران خان صاحب نے ایک نئی روایت کو جنم دیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ روایت آگے بڑھے گی نہیں. بہت شکریہ جناب سید ماہد علی. کسی دن اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور اسٹوڈیوز میں کسی دن ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین اس پہ کیا کہا جائے، سن لیا آپ نے میاں صاحب کو. بہرحال ابھی ایک بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ریاست مدینہ کا حقیقی تصور ہے کیا، اس پہ جید اسکالرز مولانا شریف ہزاروی صاحب ہیں، جناب پروفیسر ابوبکر صدیق ہیں اور ڈاکٹر نورین سحر ہیں، ان سے بات چیت کریں گے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر مزید اچھی اچھی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. صرف 1,75,000 روپے سے، ماہانہ قسط صرف 11,000 روپے سے. مرینا اسپورٹس سٹی ریزیڈینشیا، لائف سٹائل آف چیمپئنز. 042-111-333-987. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. آج اس شخصیت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کو اپنے دل کے اندر سمونے اور ان کے عشق کی انتہا کو پانے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے سے جنت کے اعلیٰ مقام حاصل ہوتے ہیں. مولانا حالات کے تناظر میں چلتے ہیں، باقی تو خطبہ جمعہ اپنا اپنا. حالات جو اس وقت چل رہے ہیں اس میں سیرت پہ عمل تو ویسے ہی بہت ضروری ہے، لیکن ان حالات میں جب غیر بھی ہماری طرف پنجے یوں تیز کرتے ہیں اور خود ہم آفات کا شکار ہیں، اس میں ہمیں سیرت پہ کیسے عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ہمیں رکھنی چاہیے کہ سیرت ہم صرف بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے صفات، خصائل، یہ ہم بیان کرتے ہیں اور بڑے مزے لے کر
بیان کرتے ہیں، لوگ بھی ہمیں سنتے ہیں اور ہمیں بھی بیان کرتے ہوئے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دل کو تسلی ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خطبے یا کسی وعدے یا اس سے جو ہے نا وہ اس ایسے قوم جن کو سمجھو کہ درندوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی، کوئی حکومت روم اور فارس وہاں پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان پر کوئی قبضہ نہیں تھا کسی کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے جانور سے ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا لیڈر بنایا، دنیا کا مقتدیٰ بنایا۔ بے شک۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک پیشکش یہ کی کہ یہ آپ اگر اس علاقے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بلا شرکت غیر سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اتنا مال آپ کے لیے اکٹھا کر دیتے ہیں کہ اس پوری سرزمین پر جو ہے آپ سے زیادہ مالدار کوئی آدمی نہیں ہوگا، اور اگر کہیں رشتہ وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ آپ ہمیں فرمائیے، اور اگر آپ پر کچھ اثرات ہیں تو وہ بتائیں کہ مجھ پر ایسے اثرات ہیں تاکہ ہم کاہنوں کو اکٹھا کر کے یہ تمام چیزیں جو پیشکش دنیا کے اندر آج مطلوب ہے اور ہر آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن مولانا اس سے پھر نکتہ وہی نکلا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، پھر اپنی نبی طرف اکرم بعد میں بلایا۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو صرف جو ہے نا وہ ایک ہاتھ میں اگر سورج رکھتے ایک میں چاند رکھتے ہیں تو مجھے یہ بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ کرنی ہے تم نے۔ اب اس بات پر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تکلیفیں برداشت کی۔ خود حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا خوف زدہ کیا گیا ہے کہ اتنا کسی کو نہیں کیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اتنی ایذائیں مجھے دی گئی ہیں کہ اتنی ایذا کسی کو نہیں دی۔ بالکل ٹھیک۔ اس قوم کو، یعنی وہ قوم جو اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی ان میں سے کوئی جو ہے نا غلط بات نہیں سنی۔ اس قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو اتنی سختی کرتے تھے، اس قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج پوری جو ہے امریکہ اور یورپ کے اندر اگر کوئی سماجی نظام ہے یا معاشرتی نظام ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو گھر سے نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، ہاں، اور پھر جو ہے او عمر ابن الحشام ابی او عمر ابن الخطاب، جی اب وہ نکلے تھے اس لیے، اور یہاں آ کے پھر وہ ایسا پارا بن گئے کہ اب ساری دنیا جو ہے وہ ان کے مانے ان کو یا نہ مانے، امریکہ اور یورپ مانے یا نہ مانے، لیکن نظام ان کا معاشرتی نظام جو ہے وہ، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، تو اصل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن عمل اس ہے پر اصل، عمل ہے اصل۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کیا ہے، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ لیتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پروفیسر صاحب ابھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب بولتا ہے تو سچ، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت نہیں ہوتی، یہی صادق و امین تو یہی سے آتا ہے۔ ہم آج اس گئے گزرے دور میں ویسے جو نشانیاں قیامت سے کم کی نہیں ہیں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آنی ہے، لیکن ہم آج کے دور میں صادق و امین کے ٹائٹل تو فٹافٹ لے کے پھرتے رہیں، لیکن اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا ادا نہ کر پائیں، امانت کی بات ہو تو پتہ نہیں کتنے کیس ہوں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا یہ چیزیں، آج کل جتنی تقریریں چل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ جی یقیناً پروگرام کسی بھی نوعیت کا ہو تو صحافی کے اندر وہ صحافیانہ رنگ تو موجود ہوتا ہے، وہ رہنا بھی چاہیے اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے دونوں پہلو ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان کے اوپر گفتگو، ان کے فضائل، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کریں گے تو ہم اس پہ عمل کی طرف جائیں گے۔ نہ اس کی اہمیت کم ہے نہ عمل کی اہمیت کم ہے، دونوں چیزیں پیرلل چلیں گی، بالکل ٹھیک، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ نقطہ ہے جس نقطے کی بنیاد پر امتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، اور آج بھی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہتی ہے، دوبارہ عروج کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا اخلاقی اقدار میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتی ہے، صادق و امین کی امت کہلانا چاہتی ہے، تو یقیناً ہمیں ان کی زندگی سے ایک ایک پہلو کو لینا پڑے گا، اور یہاں سے آغاز ہے، صدق اور امانت یہاں سے تو بنیاد ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے شروع میں اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا راستہ دکھاتی ہے۔ مثلاً جیسے مولانا نے اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اب وہاں سٹیٹ قائم کرنے لگے ہیں۔ سٹیٹ قائم کرتے ہوئے جب سب سے پہلا خطبہ اگر آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو دیتے ہیں، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ افشوا السلام، سلامتی عام کرو، تمہارے ہاں پیس اسٹیبلش ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، مساوات ہوگی۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ گے، یہ نہیں کہ تم تو پیٹ بھر کے کھا لو اور باقی ساری دنیا بھوک رہ جائے۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ویسے پروفیسر صاحب میں سوری کہا گیا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ ہمسائے کے حقوق کتنے ہیں تو کہیں وراثت میں بھی حصہ جانا۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں، میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں پتہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے، اور رمضان میں میرے گھر والی نے کہا کہ تھوڑا سا وہ ہے کہ افطاری کا کچھ سامان ہے، خیر سگالی کے طور پہ کھاتے پیتے ہیں سارے ماشاءاللہ، وہ میں خود ہی چلا گیا کہ چلو جی میں آج سنت پہ خود ہی عمل کرتا ہوں، وہ برتن ہی واپس نہیں آئے، اگلے دن پکوڑے کیا آنے تھے۔ یہ شکر کرے کہ قبول کر لیا گیا، ورنہ بعض جگہ پہ قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن فیض صاحب اس میں ایک ضرور کہوں گا کہ یہ جن شہروں کی یا جن بلڈنگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں ایسا ہی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے محلے، بہت ساری گلیاں، بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں یہ سب کچھ موجود ہے۔ سیلاب کے دنوں میں دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے ہمارا شکوہ بنتا ہے حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن یقین مانیے وہاں پہ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، شہزادوں کو دیکھا کہ وہ پانی کے اندر گھس گھس کے جا کے لوگوں تک کے گھروں تک شہزادہ تو نہیں ہوں، لیکن سب سے پہلے اینکرز میں گیا ہوں پانیوں میں، پھر میرے بہت سارے دوست گئے ہیں ڈیفرنٹ چینلز کے۔ ماں میری ویسے مجھے شہزادہ ہی کہتی ہے، ماں کا تو ہر کوئی شہزادہ، ماں کے لیے ہر ایک بیٹا شہزادہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ہے تبسم، مسکراہٹ، اسی لیے آج سیرت النبی کا ذکر بھی ہے، لیکن ہم ہنستے چہرے ہوئے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ سے ایک سوال ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی یہ جو کرختگیاں ہیں علماء کے اندر، پھر اس کے بعد جو پیروڈیز ہیں، میں نور جہاں کا گانا چھوڑ کے مولانا نے سن لو مزہ ہونے زیادہ ہے، جب ہم یہ لے آئیں گے پھر سنت کہاں رہ جاتی ہے؟ واضح یہ تو سنت ہے ہی نہیں، اور دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ لمبے خطبے بھی نہیں ہیں، لمبی تقریریں بھی نہیں ہیں۔ میں وہ خطبات محمدی مولانا جونا گڑھی کی پڑھ رہا تھا، ہر خطبے کے اندر وہ میں نے سمجھا پتہ نہیں، اتنی موٹی کتاب بڑی ضخیم، میں نے کہا پتہ نہیں کتنے لمبے خطبات ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن واقعتاً ایک ایک صفحے پہ خطبہ ہے، صفحے سے بھی چھوٹے، ایک صفحے ہاں جی ایک صفحے پہ تین بھی ہیں۔ بلکہ اس میں چھوٹا سا اگر اشارہ کروں، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب وہ 3 دن تک مسجد نبوی میں ان کو ستون کے ساتھ باندھا گیا، اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اب ٹوٹل کیا ہے، وہ 3 دن صرف ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ٹوٹل ڈسکشن جو ہے وہ بڑی مختصر سی ہے۔ کیا حال ہے اسامہ؟ نہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ کہتے جی احسان کرو گے تو بدلہ مل جائے گا، قتل کرو گے تو میں نے تمہارا بہت سارے لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے، یا قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور دیکھنا نہیں چاہتا، ہاں اور دیکھ بھی نہیں رہا، دیکھ تو لو۔ لیکن مسجد نبوی کا اس نے جائزہ لیا، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ شخصیت، اور مسجد نبوی کا وہ ماحول دیکھا، تو 3 دن کے بعد جو ہی اس کے ہاتھ کھولے، سردار تھا وہاں کھڑے کھڑے، وہ چونکہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، واپس پلٹا، اس کے ذہن میں ساری وہ پکچر چلی، اور اس پہ کوئی تقریر نہیں ہے، اس میں شخصیت کا وہ نمونہ اس کے سامنے تھا، اسی پر وہ راضی ہوا، تبسم اور کرختگی اور گورنر یمامہ کا، ہاں جی کرختگی یہیں سے مل جاتی ہے کہ کرختگی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ان کی سنت نہیں ہے۔ وہاں تو تبسم ہی تبسم ہے، وہاں تو مسکراتا ہوا چہرہ ہے، وہاں تو دشمن کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے والے جذبے ہیں۔ فدا ہو امی و ابی، اللہ قبول فرما لے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ خطبات علماء کے ہی ہوتے ہیں، بہت ساری ہماری خواتین بھی اسکالر بننے کی کوشش کرتی ہیں، اچھی بھی ہیں، لیکن یہ جو اٹھو اٹھ کام ہے نا، کہ میں آج کل سوشل میڈیا کے بارے سے میں بات کروں گا،
کہ ہم نامور اعلیٰ عرفہ شخصیات کے نام پہ بھی اگلے دن جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے کوئی ثابت کسی جگہ سے نہیں ہوتا وہ. لہٰذا اس پہ ہمارے گھروں میں، ہم خواتین میں، اپنی بیٹیوں میں، ہمارے بچوں میں کیا فقدان نہیں ہے کہ نہ ہم وقت دے پا رہے ہیں اور نہ گھر کے اندر سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بلایا. آپ ہمیشہ بلاتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کا گدا بھی نہیں ہوں، بالکل بہت ہی کمتر ہوں. میری کیا اوقات کہ میں گفتگو کروں، لیکن آپ نے بلایا تو میں نے کہا میں ضرور جاؤں گی. یہ جس کا آپ نے ذکر کیا، جس بات کا ذکر کیا ہے، یہ معاشرتی تنزلی ہے. اور یہ جو بہت ساری ہم باتیں کر رہے تھے، ان پہ بھی میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشرتی طور پہ بے انتہا گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں ہر حساب سے. چاہے وہ اس میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں رہا، نہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر کا بھی معاملہ نہیں رہا. یہ تو مجموعی طور پہ ہم تنزلی کی انتہائی گراوٹ میں ہیں. اور ساری تنزلی کے باوجود میرا پوائنٹ یہ ہے، میں سوچ رہی تھی میں کیا کہوں گی نا، اور واقعی میرے دل میں ایک کیفیت آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں گی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو جو ایک خیال مجھے جب بھی میں سوچتی ہوں، میں بیٹوں کے ساتھ بھی ذکر کر رہی تھی کہ جب بھی میں سوچ کے کسی سفر پہ جاتی ہوں تو مجھے اقبال مل جاتے ہیں. تو وہیں سے پھر کہوں گی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ جو اتنی گراوٹ ہے اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق، ان کے کردار سے عشق. آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں انٹر ڈسپلنری مینجمنٹ سے صرف 2 باتیں بتاؤں گی، یہ بتانے کے لیے کہ آج بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ، تو اس کی جو تھیری ہمیں ملتی ہے دیٹ از واک اینڈ ٹاک تھیری. کہ کمال لیڈر وہ ہے، اوتھینٹک لیڈر وہ ہے، بات اس کی چلے گی جس کی گفتار میں اور کردار میں میچ ہوگا. دس از کالڈ واک اینڈ ٹاک تھیری. تو میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کہیں آگے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بدو بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اتنی ساری کام نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ایک آسان نسخہ بتائیں کہ بھئی ہماری جتنی بھی تنزلی ہے وہ ساری ختم ہو جائے. تو بہت آسان بات کہ جو کہو وہ کرو، اور جو کرو صرف وہی کہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کہو. یس. ہم اصل میں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اس کا ایک ہی فلیگ کانسیپٹ ہے، وہ ہے صداقت اور امانت. بالکل ٹھیک. سر یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ والی باتیں کہ وہ کرے گا فلاں کرے گا فلاں کرے گی، تو بات ہی نہیں ہے. خود سے شروع کرنا پڑے گا. سر جو ہم وہ دیکھتے ہیں، وہ 7 ہیبٹس والی جو ہماری کتاب ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سرکل آف انفلوئنس سے کام شروع ہوگا. چھوٹا سا دائرہ، میں خود ہوں، ایک ذرہ ہوں، اپنے آپ سے کام شروع کرنا پڑے گا. جب یہ ذرہ گرو کرتا جائے گا تو میرے ارد گرد میرا گھر، میری کلاسیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یقین کریں صرف یہ خیال آنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی یہ خیال آئے اور اس میں عشق کا جذبہ شامل ہو جائے، چیزیں اپنے آپ کھلنے لگ جاتی ہیں، رستے بننے لگ جاتے ہیں. ماں بن رہے ہیں تو گفتار اور کردار میں میچ کر لیں، آپ اچھی ماں بن جائیں گے. باپ ہیں تو گفتار اور کردار کو میچ کر لیں، اچھے باپ بن جائیں گے، اچھے استاد بن جائیں گے، اچھے لیڈر بن جائیں گے. آپ جو کچھ بھی ہیں صرف اس میں واک اور ٹاک کو میچ کر لیں، جو کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار بھی ہے، اور انہوں نے ایک بدو کو کامیاب ہونے کے لیے بتایا. واک اور ٹاک بھی واقعی ٹاکی پہ لگ گئے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. اور آپ نے عشق کی بات کی، دیکھیے سر میں اگلے جملہ مجھے مصرع کہہ لیں دے، مطلب میرا عشق پورا ہو جائے کہ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں. بات سنیں، یہ کسک پھر بھی رہ جانے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر عشق میں محمد سے اجالا کر دے. کہ آج کے اگر کوئی اجالا چیز کر سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اس کردار کا اپنانا ہے. تو بس ایک اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، آئیں بسم اللہ کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اور آپ یقین کریں دیے سے دیا جلتا ہے، جلنے لگ جاتے ہیں. اینڈ پہ ہم سب نے وعدہ کرنا ہے جاتے ہوئے تاکہ لوگوں کو، کہ وہ کلاس میں ہوں، میں صافت میں ہوں، وہ آپ پڑھا رہے ہوں، وہ آپ مسجد میں ہوں، کہ آج سے پھر یہ وعدہ ہے کہ عمل، کوشش اور اپنی میں کو ختم کر کے. سر سبحان آج اللہ، کل تو ہر بندہ علامہ ہے کہنا نہیں ہے جب تک کرنا نہیں ہے. آج کل باہر بندہ علامہ ہے، کہیں مجھے گے کہہ تو رہے پروف کرنا ہے کہ آؤ جی آؤ ریکارڈ دکھاتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. مولانا مختصر میں چاہوں گا، اب تبرکن پہ آ گئے. تبرکن بات جو ہے نا وہ یہ ہے، پہلے میں تو اس پر بات ذرا کر لیتا ہوں تھوڑی سی. یہ وطن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے،
मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में एक घाटी है ज़रवला उसको कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और मक्का मुकर्रमा की तरफ ऐसे रुख मुबारक किया और फरमाया मक्का मुकर्रमा को कि मक्का तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुरान कहता है हम तेरा मुंह फेरना देखते हैं, ये सिर्फ मुंह करना ये है। जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तू मुझे, मैं किसी और जगह ये सुकूनत इख्तियार न करता अगर ये लोग मुझे न निकालते। ठीक, ये बात फरमाए, ये है मदीना यानी वतन की मोहब्बत कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो है हमें अपने मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। ये जो हम तफक्कुरात में हैं वो यही है कि हम दूसरे मुल्क को देखते हैं कि वो इतना आगे जा चुका है, हम क्यों आगे नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। हमारे साथ एक प्रोग्राम में एक जर्मन खातून बैठा करती थी, तो वो एक दफ़ा डॉक्टर थी वो कि मेरे पास जो है ना नौजवान आते हैं कि जी हमें आप जर्मनी ले जाएं, आपने इतनी, मैं उनको बताती हूँ कि मैं, उसने कहा ख़ुद में, मेरे वालिद, मेरी वालदा, जब जर्मन जो है ना वो तबाह हो गया था तो हम इस तरीके से करते कि सड़कें हमने ख़ुद बनाई। मैं सुबह माँ स्कूल लेके जाती, मेरा बाप चला जाता सड़क पर काम करने के लिए। उस वक़्त तक मेरी माँ जो है ना वो काम, जब मैं वापस आती तो मुख्तसर सा खाना था, चावल और दाल, वो खा के तो मैं जो है वो मैं और मेरी माँ जो है हम चले जाते, हम सड़क पर सड़क बनाते। हमने ये मुल्क ऐसा बनाया। मैं हम तो अपनी, मैं आगे बढ़ता हूँ मौलाना, हम तो अपनी नाली साफ़ नहीं करते। नहीं, उसके लिए भी चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वज़ीर आज़म ने आना है, हम तो सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो वो कहती है कि मैं इन नौजवानों को कहती हूँ कि अपना मुल्क खुद बनाओ, हमने खुद बनाया है, हमें ऊपर से कोई ऊपर से गैबी इमदाद नहीं आई, खुद बनाया। लेकिन हमने पता नहीं गैब के इल्म पे भी कभी किसी ने बहस करें। गैब के इल्म पर तो है, लेकिन गैब इस तरीके से नहीं है कि वो आपके अल्लाह आपको सड़क बना के देगा, सड़क आपको खुद बनाना है। साहब वही हलफ वाली बात ही है कि सानू देने पैणगे। कॉल ऑफ फेल का तजाद ख़त्म करना, क्या कहेंगे? यकीनन, और यही बुनियाद होगी। और मेरा ख्याल आपने जिस तरह आगाज़ किया और जिस तरह आप इख्तिताम की तरफ जाते हुए इस अहद की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यही हल है। आपका कॉल और आपका फ़ेल, आपका किरदार और आपकी गुफ्तगू, इन दोनों को मैच करना चाहिए। और इसके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ेंगे, हमारे सामने वो सारे वाक़यात होंगे, हम उसकी गहराई तक जाएंगे तो हमें इसकी समझ आएगी कि वो दुनिया में क्यों तरक्की कर गए, उन्होंने ये नुक्ता समझ लिया था। हमें ये नुक्ता अभी तक समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग, नुक्ते विच गल मुकदी है, यहाँ बहुत सारे लोगों को बात करने के पैसे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों को डिट्रैक करने के बाकायदा फंडिंग मिलती है। तो यहाँ लाजिम है, मैं ना वो स्कूल में था तो मेरे वालिद साहब, वालदा अब भी चाहती हैं कि छड़ टीवी मौलवी बन जाए, अल्लाह रसूल दा नाम ले आकर। वो तब भी कहती थी, मैं कहती मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम तो लूँगा, अब भी लेक्चर्स देता हूँ, मसाजिद में भी जाता हूँ, खिताब भी करता हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मौलवी बन जाता ना तो मैं इस तरह का साफ़ी ना होता, पैसे देख रहा हूँ, तनख्वाह आएगी तो गुजारा होएगा, रोज मिल जाते, फॉर्च्यूनर ब्लैक पे जा रहा लाखों में ले रहा होता। लेकिन सब मौलवी ऐसे नहीं है, सब नहीं है। मैंने पहले भी जो जिक्र भी किया कि वो जो हमें चस्का लग गया हुआ है कि नरगिस दी बजाय मौलवी सुन लो, उनकी बात। डॉक्टर साहब आखिरी हलफ क्या देंगे? मैं आखिर में तो मैंने हलफ देना है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, सब बर्बाद व तबाह हो जाएंगे सिवाय इखलास वालों के। और इखलास क्या है कि अपने कौल फेल में यकसानियत पैदा करना, सिंक्रोनाइज करना अपने ज़ाहिर को और बातने को अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। सूरह हिजर की 40th आयत है ये, इल्ला इबादका मिन, और बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया। और मुझे भी यही लगता है, आजकल बच्चे, आप यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र कर रहे थे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ एसेज लिख रहे हैं, तो डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने बहुत पहले सीख लिया कि असल कमाल इंसान का जो है वो इखलास है। वो आपके एसेस में असल में वो आपकी जो पर्सनल इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन है उसको ढूंढ रहे हैं। यस, कामयाबी का कुलिया इखलास ही है, सदाकत और अमानत ही है, बस बात खत्म, कोई चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया मौलाना आपके तशरीफ लाने का। प्रोफेसर थैंक यू, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बाँ विंगी करके नहीं, मैं यूँ हलफ देता हूँ इंशाअल्लाह दिल से कि एक तो इस वतन के लिए मेरी जान भी कुर्बान, मेरे
بچے بھی قربان. اور اس ملک میں وہ آغا شورش کشمیری مرحوم وفات سے پہلے میرے والد بھی بتاتے ہیں، وہ بھی موجود تھے، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے تھے کہ یاد رکھنا میں عشق رسول لے کے مر رہا ہوں، میں نے خطب نبوت پہ کوئی آنچ آنے کی کسی کو جرت نہیں دی، اور روز قیامت یاد رکھنا میں سچا عاشق رسول ہوں. اس کیفیت تک پہنچنا ہوگا، اور اس کے لیے ابھی کہا گیا وطنیت، اپنے ملک سے محبت، حرمین کی عزت، ناموس، آبرو، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن پاکستان سے بڑھ کے باقی علاقے نہیں اہم، نہ قادیان، نہ بریلی، نہ دیوبند. سچی جو بات، میں سعودی عرب سے شروع ہوا ہوں اور یہاں تک آیا ہوں. پاکستان کی محبت سب سے اہم ہے، اس کو سب سے مقدم رکھنا ہوگا. اور اس کے اداروں کو غیر مستحکم، دشمن تو کرے، جب اپنے کرنے لگ جائیں گے تو اصل ان کو راہ راست پہ لانا یہ بھی ایک جہاد ہے. اللہ تعالیٰ، اور دشمن کو تو ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں نے جیسے پہلے کہا، جان بھی قربان، یہ قلم میرا تلوار بھی ہے، لیکن اپنے اندر کی کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ دلی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ڈاکٹر لامبا، ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے، دوبارہ کوشش کریں گے. انہوں نے غیر مسلم ہو کے کتاب لکھی قرآن ناطق. وہ ہماری چوتھا ستون پروگرام میں مہمان تھے فون کے ذریعے. تو میں نے پوچھا، لامبا صاحب آپ سردار ہیں، سکھ ہیں، آپ نے قرآن ناطق نامی کتاب کیسے لکھی؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس فرمان اور قول کے مطابق کہ وہ بولتا قرآن تھا، مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن تھا، جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے. اور یہ ایمان ہے. کوئی حلف میں نہیں بول سکا تو سجدہ سہو کر لے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.